नहमदुहु व नसल्लि व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सदबार शुक्र है अल्लाह पाक का जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी और आपकी जान है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात पर करोड़ों दुरूद। सामाईन कराम, दुनिया भर में गुबार पाया जाता है मुसलमान के ख़िलाफ़ और दुनिया भर में गुबार पाया जाता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। मक्का मुआहदे को लेकर इस वक्त पूरी दुनिया में चहमगोइयाँ हो रही हैं, सोचो विचार हो रहा है कि ये मुआहदा किस नौइयत का है, किसके ख़िलाफ़ है, किसकी हिमायत में है। कन्फ्यूजन पाया जाता है, तो कोशिश करेंगे कि हम आपके सामने उस कन्फ्यूजन को एड्रेस करें। दूसरा ये है कि आज़ाद कश्मीर के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया ने कुछ रिपोर्टिंग की थी, उस पर बात करेंगे। और एक ख़ातून हुआ करती हैं पालकी शर्मा, उनका क्या मामला है वो भी इसी में इंशाल्लाह इसी व्लॉग में डिस्कस होगा। इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में भारत का एक है अरुणाचल प्रदेश, उसमें क्या मामला चल रहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। वैसे आप जहन में ये रखिएगा कि भारत जहां आसाम में कशीदगी पाई जाती है भारत के अंदर, वहीं मणिपुर में भी कशीदगी पाई जाती है, दीगर कई इलाकों में कशीदगी पाई जाती है, लेकिन इस पर कोई तवज्जो हुकूमत की जानिब से नहीं दी जा रही, जो कि ख़तरनाक अमल है। मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि भारत को इस वक्त किसी बैरूनी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। जो इस वक्त के हुक्मरान हैं भारत पर, जो मुसल्लत हैं, वो ख़ुद ही काफ़ी हैं इसको बर्बाद करने में। इस पर गुफ्तगू होगी, आप सुनिएगा ज़रूर। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जी, साथ साथ हम डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर लीजिएगा। कमेंट जो है वो बड़े ज़रूरी हुआ करते हैं, आप कमेंट भी कर देंगे तो हमारी टीम की हौसला अफजाई होगी। और कॉरपोरेट मीडिया एक जानिब बड़े बड़े इश्तिहारात लेता है, ये आपका अपना मीडिया है, आपका अपना चैनल है, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी कर दिया करें, वीडियोस को भी लाइक किया करें। सामाईन कराम, सबसे पहले मक्का मुआहदे पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। कुछ दुश्मन हैं, कुछ दोस्त हैं जो बातें करते हैं। जो दोस्त हैं वो इस मुआहदे को खुशाइन करार दे रहे हैं, और जो दुश्मन हैं वो इस पर नुक्ताचीनियाँ कर रहे हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क ईरान, बाज़ लोग ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं कि ईरान में तशवीश पाई जा रही है इस मुआहदे के हवाले से। हालांकि मकामी मीडिया जो प्रेस टीवी है या दीगर, जब आप देखते हैं उसका रिव्यू आप करते हैं, तो वहाँ पर इज़हार मुसर्रत किया जा रहा है। जो वहाँ का तज्ज़िया निगार है, जो वहाँ का दानिश्वर है, वो इस मुआहदे को खंदा पेशानी से कबूल कर रहा है, और वो कह रहा है कि ये मुआहदा होना चाहिए और दीगर ममालिक को भी इस मुआहदे में शमूलियत इख्तियार करनी चाहिए। ये ईरान का जो मकामी मीडिया है वहाँ पर ये आवाज़ें हैं। इसके अलावा दुनिया भर में, अमेरिका में आप देख लें तो अमेरिका में एक तशवीश पाई जा रही है। उस सबसे बड़ी तशवीश ये पाई जा रही है कि वो ये समझ रहे हैं कि अमेरिका की जो गिरफ्त है मिडिल ईस्ट पर वो कमज़ोर हो गई है, और ये इसमें कोई शक नहीं है। आप जब जुल्म करेंगे तो कब तक कोई आपके मजालिम के नीचे रहकर आपका जुल्म जो है वो बर्दाश्त करेगा। आपने इराक को तबाह व बर्बाद कर दिया। आज तक वो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार किसी ने दुनिया भर में नहीं देखे, ना आपने दिखाए कि ये वो हथियार थे जिनकी वजह से हमने इराक को बर्बाद किया है। अफ़गानिस्तान में आप आए, आपने अफ़गानिस्तान का धड़न तख्ता कर दिया, और वो जो उसामा बिन लादेन है वो हमें नज़र नहीं आया, उल्टा पाकिस्तान पर ही उसका इल्ज़ाम धर दिया गया जी वो यहाँ रहता था। एक अजीब सा अजूबा है खुद अमेरिका की एजेंसियां जो इस तरह की हरकतें करके इस तरह से लोगों का जहन मुतज़ल्लल करती हैं। दूसरा, ईरान के अंदर आपने कहा जी मामलात इस तरह के हैं, वहाँ एटम
کے حوالے سے کام ہو رہا ہے، ایٹم بم بن رہا ہے، پھر آپ نے کہا ہم نے مکمل تباہ کر دیا ہے پورے کے پورے نظام کو جو ایٹمی وہاں موجود تھا، پھر آپ نے دوبارہ حملہ کر دیا۔ تو لوگ آپ سے، مقامی میڈیا بھی آپ سے پوچھ رہا ہے، خود ٹرمپ انتظامیہ سے لوگ پوچھ رہے ہیں، خود ایجنسیوں سے امریکہ کی لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جب آپ نے ایک بار برباد کر دیا تھا اس سسٹم کو، تو دوبارہ صرف 3 مہینوں کے اندر ہی وہ سسٹم کس طرح سے بحال ہو جاتا ہے؟ یہ بڑا سوال ہے جو دنیا آپ سے پوچھ رہی ہے اور آپ جواب دیں ہیں۔ پھر وینزویلا کی بات آتی ہے، اس پر ہمیں سلوٹ کرنا چاہیے، دنیا بھر کے ان اخباروں کو، ان میڈیا چینلز کو سلوٹ کرنا چاہیے جنہوں نے اسے ببانگ دغل اغوا لکھا، جنہوں نے کھلے لفظوں میں اس کارروائی کو اغوا کاری کی کارروائی لکھا۔ انہوں نے کہا جی وینزویلا کا صدر جو ہے اغوا کیا گیا ہے، اور آج تک اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ 2 پیشیاں ہوئی ہیں، 2 پیشیوں کے بعد آج تک پتہ نہیں ہے کہ وینزویلا کا جو صدر ہے وہ کس حال میں ہے۔ یعنی میں مثالیں یہ اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ ہر ایک پر مظالم ڈھائیں، آپ ہر ایک کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں تو آپ کی گرفت میں کوئی نہیں رہے گا۔ جب آپ سربراہ بننا چاہتے ہیں اور آپ کا خواب ہے کہیں پر سربراہی کرنے کا، تو آپ کو الٹا برداشت کرنا پڑے گا دوسروں کو۔ ایسا نہیں کہ آپ جو ہے دوسروں پر جو ہے ہتھیار لیس ہو کر چڑھ دوڑیں اور وہاں بربادی اور تباہی کے سوا کچھ پھر دکھائی نہ دے۔ آج آپ غزہ کی حالت زار دیکھ لیں، کون نہیں جانتا کہ غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کون نہیں جانتا کہ غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے امریکی فنڈنگ ہے۔ اسرائیل تو مہرہ ہے جسے استعمال کیا جا رہا ہے، اور وہ مہرہ انتہائی خطرناک ہے۔ ہم اس کی حمایت نہیں کر رہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ امریکہ اگر بڑے پیمانے پر اسرائیل کو فنڈنگ نہ کرتا تو آج قبرستان نہ بنا ہوتا غزہ۔ آج قبرستان کے مناظر پیش کر رہا ہے غزہ، اور دنیا اس پر خاموش ہے۔ آگے بھی ہم اس پر گفتگو کریں گے جب ذکر آئے گا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں جی۔ اروناچل پردیش سے ایک ویڈیو سامنے آتی ہے ایک نوجوان کی، وہ کہتا ہے کہ جناب ہم جو ہیں اب کچھ ہی عرصہ آپ کے ساتھ ہیں، اور اس نے بائے بائے انڈیا کہا ہے، جس پر وہ ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے، اور وہ واقعتاً اس وقت صورتحال وہاں کی اتنی کشیدہ ہے کہ بھارت کے ہاتھ سے علاقہ نکل چکا ہے۔ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ منی پور میں بھی اس طرح کی سورش پائی جاتی ہے، اور منی پور بھی الگ ہو رہا ہے، لیکن بعض لوگوں نے مجھے کہا تھا جی ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں حقیقت نہیں ہے تو مودی کیوں نہیں جا رہا؟ لوگ اس کو وہاں بلا رہے ہیں، وہاں جائے، مودی جائے تو پتہ چلے کہ واقعی وہ بھارت ہے۔ مودی آسام بھی نہیں جا رہا، آسام کے حالات بھی اس وقت بہت زیادہ کشیدہ ہیں، وہاں بھی نہیں جا رہا، بلکہ میڈیا پر پابندیاں ہیں، میڈیا کوئی خبر وہاں سے نشر نہیں کر سکتا، اور حالات جو ہیں دونوں جگہ پہ، چاہے وہ منی پور ہو چاہے وہ اسم ہو، دونوں میں بہت کشیدہ ہیں۔ اور یہ تیسرا واقعہ لداخ کا ہے، اروناچل پردیش کا ہے۔ وہاں سے ویڈیو آتی ہے، نوجوان کہتا ہے کہ بائے بائے انڈیا، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ وہ علاقہ جو ہے زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے انڈیا نے، اور وہ علاقہ جو ہے چائنا چھڑا چکا ہے۔ خاموش ہے پوری حکومتی مشینری اس پر، کیونکہ ان کو سکت ہی نہیں ہے، ان کے پاس طاقت ہی نہیں ہے بھارتیوں کے پاس چین کا مقابلہ کرنے کی۔ پالکی شرما ایک خاتون ہیں جنہوں نے مثبت صحافت سے اپنے کریئر کا آغاز کیا۔ فرسٹ پوسٹ کے نام سے ایک چینل بنایا، فرسٹ پوسٹ پر وہ کام کرتی رہیں۔ دیکھتے دیکھتے جب آپ مثبت صحافت کرتے ہیں تو لازمی سی بات ہے لوگ آپ کو لائک کرتے ہیں، لوگ آپ کو جو ہے پرموٹ کرتے ہیں۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ میں پرموٹ ہو چکی ہوں تو وہ گودی میڈیا کا حصہ بن گئی۔ تو جب وہ گودی میڈیا کا حصہ بنی تو کچھ ہی دن وہ رہیں، یہاں تک وہ گودی میڈیا کا حصہ تھی کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں جا کر انہوں نے پاکستان کے خلاف جھوٹ بولا، پاکستان کے خلاف زہر اگلا،
جس کا جواز ہی نہیں بنتا تھا، وہاں بہت سارے سنجیدہ لوگ بیٹھے تھے جو منہ بسور رہے تھے کہ یہاں ان باتوں کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے، بلا دلیل جو باتیں ہوتی ہیں ان کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ آپ کسی فورم پر جب جاتے ہیں تو ثبوت ساتھ لے جائیں، جب آپ ثبوت لے جاتے ہیں تو پھر آپ کو فضیحت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ آپ کو فضیحت کا سامنا اس لیے کرنا پڑا وہاں پر کہ آپ کے پاس ثبوت کوئی نہیں تھا، الزام بہت سارے تھے، اور جب آپ کے پاس الزامات بہت ہوں، ثبوت ایک بھی نہ ہو تو پھر فضیحت ہوتی ہے۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے نیا ایک چینل بنایا ہے، وہ پرانا والا انہوں نے چھوڑ دیا، پتہ نہیں بیچ دیا یا جو بھی ہے۔ جیسے ایک زمانے میں للن ٹاپ ہوتا تھا، بڑی اچھی مثبت صحافت کرتا تھا، بڑی اچھی ٹیم تھی اس کی، اور سارف ترویدی ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ اسی کا ہے، تو اس نے وہ چھوڑ دیا گودی میڈیا کا حصہ بننے کے بعد۔ تو آپ دیکھ لیں کہ جو بھی صحافت چھوڑ کر کسی دوسرے کلٹ کا حصہ بنتا ہے، کسی دوسرے کلٹ کی آواز بنتا ہے، تو وہ بربادی کی جانب جاتا ہے۔ اگر صحافی موجود ہیں تو صحافیوں کو چاہیے صحافت کریں، کسی کے ترجمان بن کر شام کو کسی سے ڈکٹیشن لے کر کرسیوں پر بیٹھ کر اس کی ڈکٹیشن پر تبصرے نہ کریں، اگر کرنی ہے تو صاف اور شفاف صحافت کریں۔ بی بی سی کو بین کیا گیا اور الجزیرہ ٹی وی کو بین کیا گیا آزاد کشمیر میں، خصوصاً رپورٹنگ کے حوالے سے، تو اس پر بہت سارے لوگوں کو تحفظات تھے، بہت سارے لوگوں نے باتیں کی اس پر۔ ہم بھی کہتے ہیں کسی بھی میڈیا چینل کو کہیں پر بھی بین کرنا قابل مذمت اقدام ہے، لیکن چند سوالات بھی ہیں ہمارے الجزیرہ سے بھی اور بی بی سی سے بھی۔ سب سے پہلے ہم بی بی سی کا ذکر کر لیتے ہیں، تو بی بی سی کو غزہ کے اندر اموات نظر کیوں نہیں آ رہی؟ بی بی سی کو کئی بار ہم نے واقعات کو مینیپولیٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اصل واقعہ کچھ ہوتا ہے، بی بی سی کچھ بتا رہا ہوتا ہے۔ جب بات آتی ہے غزہ کی، جب بات آتی ہے ایران کی، جب بات آتی ہے مسلم ممالک کی، تو وہاں پر وہ مینیپولیٹ کر کے چیزوں کو پیش کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی کوئی وجہ ہوگی، وہ وجہ بتائیں۔ اور وہ ایک خاتون جو بی بی سی کو چھوڑ چکی ہیں، ان کی گفتگو بھی بڑی عجیب سی ہے، وہ بھی لرزا دینے والی گفتگو ہے، وہ بھی سننے کے قابل ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ صحافت جو ہے صاف اور شفاف، بغیر کسی دباؤ کے ہونی چاہیے۔ یہ کہاں کی آپ کی صحافت ہے کہ آپ حقائق مسخ کرنے کے لیے ایک سٹوری بنائیں؟ آپ کو تو چاہیے سٹوری بنائیں حقائق دکھانے کے لیے۔ آپ حقائق مسخ کرنے کا کام جب کریں گے تو لازمی سی بات ہے جو بھی ملک ہوگا وہ آپ کے اقدام کی مذمت بھی کرے گا اور آپ کو بین بھی کرے گا۔ بہرحال الجزیرہ کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے کہا جی دنیا بھر میں 2 ممالک ہیں جنہوں نے الجزیرہ کو بین کیا ہوا ہے، ایک کا نام وہ بتاتے ہیں اور دوسرے کا نام پاکستان۔ ہم کہتے ہیں جناب آپ نے دونوں کو ایک ہی کٹہرے میں کیسے لا کر کھڑا کیا ہے؟ جو غزہ کے اندر ظلم کر رہا ہے، جہاں کسی میڈیا چینل کو بھی اجازت نہیں ہے کوئی بھی چیز فلمانے کی، اس کے ساتھ آپ پاکستان کو کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ کس طرح سے آپ یہ ظلم کر سکتے ہیں؟ پاکستان کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر کون سا ظلم ہوا ہے؟ کوئی ظلم نہیں ہوا۔ کون سی ایسی بات ہوئی ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ صرف حقائق مسخ کرنے کے لیے جب سٹوریاں بنائی جاتی ہیں، چاہے وہ الجزیرہ بنائے، بی بی سی بنائے یا سی این این بنائے، کوئی بھی انٹرنیشنل میڈیا ہاؤس بنائے، تو اس کو اظہار مذمت اس پر کیا جائے گا کہ جناب ہمارے یہاں گراؤنڈ ریالٹی نہیں ہے اس طرح کی۔ اور یہ جتنے بھی انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز ہیں، ان کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ گراؤنڈ رپورٹنگ کے حساب سے، گراؤنڈ ریالٹیز کے حساب سے رپورٹنگ کی جائے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اپنے اعتبار سے وہاں بیٹھ کر رپورٹنگ کریں اور اس کو جو ہے چیزوں کو مسخ کرنے کی کوشش کریں، اہم شواہد کو مسخ کرنے کی کوشش کریں اور فالس ثبوتوں کو توانا بنانے کی کوشش کریں۔ جہاں بھی آپ ایسا کریں گے، چاہے وہ دی گارڈین کرے، کیونکہ دی گارڈین کے ساتھ تو ہمارا پہلے سے ہی بہت پرانا بیر ہے، چاہے وہ کرے یا دوسرا کوئی کرے، ہم کہتے ہیں یہ صحافت نہیں ہے، یہ صحافت نہیں ہے اور یہ صحافت نہیں ہے۔ ہاں، بین کرنا ہم بھی اس کو کہتے ہیں کہ یہ قابل مذمت ہے۔ ان جتنے بھی انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز ہیں
بیان کے مطابق ان سے جو ہے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح کی یہ جھوٹی رپورٹنگ کرتے ہیں اس طرح سے سچی رپورٹنگ سامنے لانے کی ضرورت ہے. ان کا مقابلہ آپ نے اگر کرنا ہے تو ان کے انداز سے کریں جس انداز سے وہ کرتے ہیں. کسی کو بھی اگر آپ بین کرتے ہیں تو وہ پاپولر زیادہ ہوتا ہے. اگر کسی کو آپ نے پاپولر کرنا ہے تو فوراً اسے بین کر دیں. یہی نہیں ہے کہ ساری دنیا میں جھوٹی رپورٹنگ ہی ہوتی ہے مسلمانوں کے خلاف، پاکستان کے خلاف یا دیگر اسلامی ممالک کے خلاف. اہلیان حق بھی موجود ہیں جو حق کی بات کہیں پر بھی بیٹھ کے کرتے ہیں. ابھی ایک حال ہی میں دیکھ رہا تھا، ایرانی ایک ویب سائٹ ہے جس نے ایران کے حوالے سے ایک AI ویڈیو بنائی ہے. اس ویڈیو کے اندر انہوں نے اینا کسپیرین جو ہیں خاتون ایکٹیوسٹ ہیں، امریکہ میں موجود ہیں اس وقت، ان کی جو ہے تحسین کی ہے، ان کی کارکردگی کو سراہا ہے. اس لیے سراہا ہے کہ وہ حقائق کی بنیاد پر رپورٹنگ کرتی ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ کی طرفداری کرے تو اسے سراہا جائے. حقائق کی بنیاد پر جو کوئی بھی رپورٹنگ کرتا ہے، چاہے وہ اینا کسپیرین ہیں، چاہے وہ جیک ہیں یا دیگر جتنے بھی صحافی امریکہ کے اندر موجود ہیں، وہ جب حقائق کی بنیاد پر رپورٹنگ کرتے ہیں تو ان کی تحسین ہونی چاہیے. اور ہم بھی انہیں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، ہم بھی انہیں سلام پیش کرتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کر وہ جو ہے ایران کی بات کرتے ہیں، کھل کر امریکی مظالم کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے مظالم جتنے بھی ڈھا رہا ہے وہ امریکی بہاف پر اسرائیل ڈھا رہا ہے اور اسرائیلی بہاف پر امریکہ ڈھا رہا ہے. تو یہ بڑی بات ہے، وہاں بیٹھ کر آپ لوگ کرتے ہیں یہ کام، اور یہ قابل ستائش اقدام ہے آپ لوگوں کا. چاہے وہ جتنے بھی آپ کی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، یہ تمام صحافی ایکٹیوسٹ جو ہیں یہ مقابلہ کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کر بیان کے ذریعے، بیانیے کے ذریعے، نہ صرف یہودیوں کا بلکہ نصرانیوں کا اور دیگر جتنے بھی وہاں پر سوشلزم وغیرہ کے لوگ اس طرح کی ذہنیت رکھنے والے موجود ہیں، ان کا مقابلہ یہ لوگ بطریق احسن کر رہے ہیں اور ان کی ستائش کرنی چاہیے. میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک جانب غبار موجود ہے مسلمانوں کے خلاف امریکہ، برطانیہ کے اندر یا دیگر ممالک کے اندر کہ ان کو راہ چلتے روکا جاتا ہے. آپ برقع آپ نے کیوں پہنا ہوا ہے، آپ کا لباس اس طرح کا کیوں ہے. تو اس پر سوال یہ بنتا ہے کہ وہ جو جسے روکا جاتا ہے وہ بھی آگے سے سوال کرے کہ میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ نیم اور بسا اوقات مکمل آپ برہنہ کیوں ہیں. میں نے تو آپ سے نہیں پوچھا. میں نے اگر اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھا ہے، میں نے اپنے آپ کو اگر طے دردے اپنے آپ کو سنبھالا ہوا ہے، تو کیا آپ کو میں برداشت نہیں ہو رہا یا ہو رہی؟ آپ تو نیم برہنہ ہیں، آپ تو مکمل برہنہ ہیں. میں نے تو آپ سے نہیں پوچھا. لوگوں کو ستایا جاتا ہے، مسلمانوں کو ان کے لباس کو دیکھ کر پہچانا جاتا ہے، پھر ان کو ستایا جاتا ہے، پھر ویڈیوز فلمائی جاتی ہیں، جی یہ ان کا کہنے کا مطلب ہے، یہ کہہ رہے ہیں. پورا ایک کاروبار پھر اس پر چلایا جاتا ہے. شام کو بیٹھ کر وہ جو سوشلزم کے ماننے والے ہیں یا اپنی ثقافت کو پروموٹ کرنے والے ہیں، وہ لوگ اس پر آ جاتے ہیں، جی ہماری تو یہ ثقافت نہیں ہے، ہماری تو یہ ثقافت ہے. ہم کہتے ہیں آپ کو اپنی ثقافت کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ کی اصل شناخت تو یہ ہے، یہ آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے، یا یہ عامش لوگ یہ ابھی آپ کی اسکرین پر آ رہے ہیں. آپ لوگوں کی اصل شناخت یہ ہے. آج آپ نے پینٹیں شرٹیں پہن لی اور وہ بھی سکڑتی جا رہی ہیں آپ کے بدن سے، تو آج آپ نے اپنا کلچر بدلا ہے. آپ کا اصل کلچر جو تھا وہ یہ تھا. اور ہم اگر اپنے ثقافت پر مضبوطی سے کاربند ہیں، ہم اپنے مذہب پر اگر مضبوطی کے ساتھ کاربند ہیں، تو آپ کو اس سے کیا اعتراض؟ میرے خیال میں تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہمیں آپ کے برہنہ ہونے پر، نیم برہنہ ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم کہتے ہیں آپ کا دل کرتا ہے آپ جو 2-4 کپڑے آپ نے باندھے ہیں وہ بھی نہ باندھیں، ہمیں اس سے بھی کیا لینا دینا. اور یہ جو معاملہ ہے یہ امریکہ میں بھی ہو رہا ہے، راہ چلتی خواتین کو روکنا، برطانیہ میں بھی ہو رہا ہے، اٹلی میں بھی ہو رہا ہے. کئی ممالک کے نام لیے جا سکتے ہیں جہاں اس طرح کے شاطر لوگ موجود ہیں. مقامی حکومتوں کو چاہیے کہ اگر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ انسانی بگاڑ، انسانی تذلیل کا حصہ ہے، تو ان کو فوری طور پر روکا جائے. سامعین و ناظرین، ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت. بہت شکریہ. اللہ نگہبان.